کی پیشوانی کے لیے چند اشعار۔ حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین عرفاں کی سلطنت ہے، حسین اسرار کا جہاں ہے، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی جوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین سجدوں کی سرزمی ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آج کی اس جشن کے آخری خطیب مدثر الواعظین، عمدۃ الواعظین، فخر الخطباء، خطیب باکمال، خطیب در زہرا، خطیب در زہرا علی جناب قبلہ علامہ غضنفر عباس تونسوی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ برائے صحت و سلامتی قبلہ غضنفر عباس تونسوی صاحب بلند سے بلند تر صلوات۔ ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے، سب سے پہلے تمام بادہ خاران ولایت کی خدمت میں اس جشن پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جتنے لمحے میں آپ سے گفتگو کروں ہر چہرہ جشن کا آئینہ لگنا چاہیے، ہر صفحہ رخسار پر آیت مودت لکھی ہوئی دکھائی دینی چاہیے، بھیجا ہوا ہر جملہ وصول ہو، بولا ہوا ہر لفظ صفحہ دل پہ لکھا جائے، اور بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب ماننے والوں سے ہے، انکار کرنے والوں سے نہیں۔ سورہ مومنون سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، وصول کیجئے گا۔ ارشاد ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ۔ اے میرے حبیب محمد احمد محمود، اپنی پاکیزہ زبان سے یہ فرما دیجئے کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی سلطنت ہے،
माशाअल्लाह, ठीक है ना। कुल मम बियदिही मलकूत कुल्ले शै, जिसके हाथ में हर शय का इख्तदार है, हर शय की हुकूमत है। वहुव युजीरो वला युजारो अलैह, वो अल्लाह पनाह देता तो है, लेकिन अगर वो किसी को पनाह न दे तो फिर पनाह देने वाला कोई नहीं। जो पहुंचे यकीनन मेरी तरफ से वाह के हकदार हैं, और जो नहीं पहुंचे तुम्हें भी अकेला नहीं करना इंशाअल्लाह, सब हम सफरो मेरे। फिर गौर कर लो, हुवा युजीरो वला युजारो अलैह, अल्लाह पनाह देता है, उसके खिलाफ कोई पनाह देने वाला नहीं जिसको वो पनाह न दे। मेरे शिया सुन्नी दोस्तों, सूरह मोमिनून है, 18वां पारा है, कुरान की आयत है। तबीयत में जल्दी है तो मिंबर पे कुरान ले आओ। अल्लाह कह रहा है हुवा युजीरो वला युजारो अलैह, मैं पनाह देता तो हूँ, लेकिन जिसे मैं पनाह न दूं उसे कोई पनाह देने वाला नहीं। अब 3 दफा मैंने जाहिद भट्टी ये फिक्रे दोहराए, मेरा ख्याल है बच्चे बच्चे के दिल पे नक्श हो गए होंगे। अल्लाह कहता है जिसे मैं पनाह न दूं, ला युजारो अलैह, कोई पनाह देने वाला नहीं। मालिक तूने कहा, हमने माना, लेकिन परसों की बात है, तूने फुतरस को पनाह नहीं दी, हुसैन ने दे दी। भले पढ़ रही है मेरी बात दोस्तों, ऐसा ही है ना? है तूने फुतरस को बेपनाह कर दिया, और जैन बेटी मौलाना काशिफ सिर्फ बेपनाह नहीं किया, मातूब किया, कहर की बिजली गिराई, हुसैन ने पनाह में ले लिया, तू चुप रहा, बल्कि हुसैन की पनाह पे साद किया। अब दो में से एक बात है, जो जी में आए मान लो, या तो ये कहो कुरान कहता नऊज़ बिल्लाह कुछ है, होता कुछ है, वरना मानना पड़ेगा हुसैन की पनाह अल्लाह की पनाह है। अल्लाह समझ में आ रही है ना मेरी बात? अच्छा अब चूंकि यूसुफ नवीद मेरे सामने सारे हलाली हैं, मवाली हैं और खरीदार लग रहे हैं, जहां खरीदार हूं वहां जिन्स छुपाना जुर्म होता है। मैंने जुमला कह दिया था, लेकिन मेरे सामने ने तवज्जो ही नहीं की, हालांकि आपका हक था कि मुझे टोक देते कि गजनफर सही नहीं कह रहे हो। मैंने कहा अल्लाह ने फुतरस को बेपनाह किया, पनाह नहीं दी, हुसैन ने दे दी। तो तुम्हारा हक था, तुम कहते गजनफर दुरुस्तगी कर लो। हुसैन ने फुतरस को गले से नहीं लगाया, हुसैन ने उसके पर नहीं छुए, हुसैन के गहवारे ने पनाह दी। समझ में आई? समझ आई बात? ऐसे ही है ना? गहवारे से मस किया है, लकड़ी का गहवारा, और नहीं जाओ मेरा चैलेंज, कोई रात की तारीकी नहीं दिन की रोशनी है, हुजरा नहीं मिंबर है,
مسجد نہیں میدان ہے، کسی کے کان پہ منہ نہیں ہے میرا، مائک پہ ہے۔ جاؤ شرق سے غرب، شمال سے جنوب، عالم رنگ و بو میں علم کے گھوڑے دوڑاؤ۔ کوئی مائی کا لال ثابت کرے کہ جب فطرس آیا اس سے پہلے حسین گہوارے میں لیٹا ہو۔ پلے بڑی ہے، سر سے گزر گئی۔ میں پوری جائیداد دے دوں گا۔ گہوارہ حسین کا تھا، ابھی لیٹا نہیں، ابھی رسول کی جھولی میں تھا۔ بس وہ لکڑی منسوب تھی حسین سے کہ اس کا جھولا ہے۔ اللہ، ہاں میں نے رسول سے نوید پوچھا، سرکار وجہ کیا ہے؟ ابھی تیرا حسین اس میں لیٹا نہیں، سویا نہیں، مس نہیں کیا۔ اور تو نے جبریل سے فرمایا قُلْ لَهُ أَن يَمْسَحَ جَنَاحَيْهِ بِمَحْضِ الْحُسَيْنِ، فطرت سے کہے اپنے پر مس کرے حسین کے گہوارے سے۔ لٹانے سے پہلے کیوں؟ کاغذ انفر ہزیان نہ بک، اگر میں حسین کو پہلے لٹاتا فطرس کو شفا بعد میں ملتی، تجھے تعزیے سے شفا کون مانگنے دیتا؟ تو پھر حمزے بھی کہا جا سکتا تھا حسین ہے اس میں، کیوں شرک کر رہے ہو؟ رسول نے بھی حسین کے لیٹنے سے پہلے بس جو لکڑی منسوب تھی حسین سے فرشتے کو شفا دلوا دی، تاکہ پتہ چلے اگر اس وقت کی لکڑی ملکوت کو شفا دے سکتی ہے تو آج کی حسین سے منسوب لکڑی بشر کو شفا کیوں نہیں دے سکتی؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں بظاہر یہ لگتا ہے حسین کی آمد تو 3 کو ہے نا، اور آج 8 ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں لیٹ جشن منایا جا رہا ہے، لیٹ نہیں ہے، عین وقت پہ ہے۔ حسین کی آمد میں بٹی صاحب اسرار اتنے ہیں، حقائق اتنے ہیں، سر اٹھاؤ۔ حسین سے پہلے حسین کے بڑے آئے، حسین سے پہلے جتنے آئے حسین کے بڑے آئے، نانا آیا، بابا آیا، ٹھیک ہے نا؟ تھک گئے ہو؟ وہ جو نیچے بیٹھے ہیں چھت کے پچھلے محلے والے، ہاں جی ہاں۔ اللہ نے مبارک بادیاں بھیجیں، سر اٹھانا اپنے حبیب کے وقت بھی، جس کو اپنے گھر میں اتارا اس کے وقت بھی، سیدہ کی آمد کے وقت بھی، علی کے ولی عہد کے ظہور کے وقت بھی۔ جاؤ غضنفر کا چیلنج لے جاؤ علماء زمانہ تک، ہر دفعہ ایک مبارک بادی بھیجی، بس جبریل آتا مبارک 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 مبارک۔ ادھر حسین آیا، اللہ نے جبریل سے کہا میرے حبیب سے جا کے کہہ دے آج بے دل کے دل میں حسرت پیدا ہو رہی ہے کہ میرا بدن ہوتا۔ اللہ جو جو اللہ ہاں
بات بتاؤ، یہ باہر والوں کا نعرے سے بائیکاٹ ہے یا خدا نخواستہ طبیعت ناساز ہے؟ جو کام میرے لیے کر رہے ہو وہ تو بڑا فٹ ہے، داد مجھے مل رہی ہے، نعرہ تو میرے لیے نہیں۔ نہیں، یا تو یا غضنفر کہہ رہے ہو تو پھر تمہاری مرضی جیسے لگاؤ، اور اگر یا نہیں کہہ رہے ہو تو پھر سوچو جو کام نوکر کے لیے ہے وہ باکمال، جو مالک کے لیے ڈھیلا ڈھیلا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نوید کہاں تھے جملے؟ ایک دفعہ بھیجتا رہا بزرگوں کے وقت، 3 شعبان سے کہا انزل فی الف قبیل من الملائکہ، 1000 قبیل فرشتوں کا لے جا۔ اور بھٹی صاحب 10 لاکھ کی تعداد قبیل کہلاتی ہے، 10 لاکھ ایک قبیل، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فی الف قبیل، 1000 قبیل، 10 لاکھ کو 1000 سے ضرب دو، اور جا کے میرے حبیب سے کہنا بدن ہوتا تو خود آتا، حسین کی آمد کی مبارک ہو، اور جبریل اسی طرح 40 دن جاتا رہے مبارک کہتا رہے۔ ارادے ٹھیک ہیں؟ ہاں جو کوشش تو میری یہی ہے کہ عرشی فرشی جشن آپس میں بغل گیر ہو جائیں۔ ہاں اگر کیونکہ یہ تو طے ہے جتنی طلب اتنی رسد، ہاں ملے گا طلب کے مطابق، جتنی طلب ظاہر کرو گے اتنا ملتا جائے گا۔ ذات واجب کی قسم، اس خاندان کا جو بھی آیا بس چیستان حیرت ہی ہے، سمجھ نہیں آتی کیسے آتے ہیں کیسے جاتے ہیں۔ ہاں جو کچھ کتابوں کے صفحات پہ آ گیا، قرآن لاؤ میرے سر پہ رکھو، عباس کا پرچم میرے ہاتھ میں دے دو، بحث کرانی ہے کرا لو، مناظرہ رکھنا ہے رکھ لو، دن مہینہ شہر جگہ تاریخ تیری مرضی کی، میں ثابت کروں گا، سر اٹھاؤ حلال زادو۔ جب تو نے میں نے دنیا میں آنا ہوتا ہے، قریبی رشتہ دار مردوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جو کھڑے ہوئے غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ یہی ہوتا ہے جب ہماری آمد ہو، قریبی رشتہ دار گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ شبیر کے ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے میرا، دیکھ رہے ہو؟ اور میں کہا کرتا ہوں نا کاشف مولانا اکثر ذہن ممبروں سے کہ یہ میرے نزدیک قرآن کے غلاف سے کم نہیں، بلکہ عرفان اور روحانیت میں اس سے زیادہ ہے، اس میں شیطان کا ذکر ہے، یہ 14 کا سنتا ہے۔ اس غلاف کو پکڑ کے کہہ رہا ہوں، جس حجرے میں حسین آیا علی وہیں موجود تھے، رسول وہیں موجود تھے،
بنی ہاشم کے 11 بزرگ وہاں بیٹھے تھے. یار جب بچے کی آمد ہو، کوئی باپ بیٹی کے حجرے میں ہوتا ہے، محمد جیسا غیرت مند باپ بیٹھا ہے. اب مجھے نہیں خبر کہ کس کا کلیجہ چر بولے گا، کس کے پر نکل آئیں گے اور فر کر کے عرش کو چھو لے گا. بس ادھر حسین کی آمد ہوئی، رسول نے ہتھیلیاں بھی ٹیکی، اٹھتے چلے گئے اور کہا قوموا ایھا الحزار اجلالا للحسین، حاضرین کھڑے ہو جاؤ، میرا حسین آ گیا. قوموا ایھا الحزار اجلالا للحسین، حسین کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اللہ جانے کاشف حسین ہے کیا. کبھی آتا ہے تو رسول کو بیٹھنے نہیں دیتا، کبھی بیٹھ جاتا ہے تو اٹھنے نہیں دیتا. اللہ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہ محلہ ڈھیلا لگ رہا ہے مجھے، ٹھیک ہو؟ ہاں، داد یہی دیں گے جو آگے آگے پھنسے ہوئے ہیں. کبھی کبھی تم ہاتھ اٹھاتے رہنا، پتہ چلے. اب جس کی آمد خاندان کے بزرگوں کی موجودگی میں ہوئی ہو، نہیں یا خود تیرے رسول کی حدیث ہے، کانا ابراہیم غیورن وانا اغیر منہ، فرماتے ہیں میری جد ابراہیم غیور تھے، غیرت مند تھے، وانا اغیر منہ، اور میں اس سے بھی کہیں زیادہ غیرت مند ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یا تو شاہ جی رسول کی غیرت پہ انگلی اٹھائیں، ورنہ وہاں موجودگی دلیل ہے اس امر کی کہ آنے والے نے پیدا نہیں ہونا، قرآن ولایت نے اترنا ہے، محمد نے رحل پہ سنبھالنا ہے. اللہ اللہ اکبر. ہاں اب دیکھو، کریم سارے ہیں، 14 ایک ہیں، حقیقت ایک ہے. کبھی مولانا 5 میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی 12 میں، کبھی 14 میں. بالکل ایسے. یہ میری کلائیاں کتنی ہیں؟ ایک ہے نا، زیادہ تو نہیں. باہر والوں کتنی کلائیاں ہیں میری؟ یہ کتنے ہیں؟ یہ کتنے ہیں؟ بس اسی طرح پیچھے ایک ہے، کبھی 5 کبھی 14. سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہیں سب ایک، لیکن اگر حسین نہ ہوتا، چودہ کے کرم پہ بھروسہ ہے ہمیں، لیکن اگر حسین نہ ہوتا، گناہ گاروں کو اطمینان نہ ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، اس نے آ کر چہروں پہ طمانینت پھیلا دی، اطمینان کام مل عطا کیا. ہاں، تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ دل چاہتا ہے کہ ایک حقیقت ان کی خدمت میں بھی ضیافت ایمانی کے طور پر جھولی میں ڈال دوں.
تشریح سے نہیں، ترجمے پہ گزارا کرنا پڑے گا تمہیں. وہ تشریح میں چلا جاؤں تو اشرا چاہیے کم از کم، شاید اس میں بھی بات پوری نہ ہو سکے. معاملہ بھٹی صاحب ایسا ہے کہ جوڑی حج پہ گئی ہوئی تھی. حیران ہو گئے کہ کون سی؟ بھئی ایک ہی تو جوڑی ہے کائنات میں، جو ہیں بڑے چھوٹے ہیں دونوں برابر کے، حسن حسین. ایک نے کعبے کے اس طرف خیمہ لگایا، ایک نے اس طرف. ایک بدوی سمجھتے ہو؟ بدوی اس عرب کو کہتے ہیں جو شہر میں نہ رہتا ہو، صحرا میں، جنگل میں رہتا ہو، شہر کی شکل نہ دیکھی ہو، وہ بدوی کہلاتے ہیں. وہ آیا پہلے تیرے مولا حسن کے خیمے میں، کیونکہ زیارت نہیں کی تھی، وہ اڑتی اڑتی خبریں سنتا تھا. آج جوڑی کے بارے میں رسول نے یہ کہا، اللہ نے یہ بھیجا. ہاں، اور ذات واجب کے سب مجھے اس معیار کا نوید یا تو سلمان نظر آیا یا یہ بدو نظر آیا. بازار میں جاؤ نا، ایک ایک دکان میں کروڑوں کا سامان پڑا ہوتا ہے نا. سڑکوں پہ رش اتنا ہوتا ہے گزرنے کی جگہ نہیں ملتی، لیکن دکان میں گاہک کوئی تو یہ رش کدھر سے ہوتا ہے؟ یہ اکثر تماشائی ہوتے ہیں. اب میں علم کی دکان سجانے لگا ہوں، مجھے پتہ نہیں تماشائی کتنے ہیں، خریدار کتنے ہیں. جن کے پاس سکہ ہے عرفان کا، ہاں، وہ اپنی جھولی پھیلا کے بیٹھے. اب چونکہ شکل سے نہیں دیکھا تھا تو مولا حسن کے لیے جا کے خیمے میں پوچھا، وہاں پوچھتا رہا کہ حسن کون ہے. پھر گیا چھوٹے کی طرف، اور چونکہ میرا بیان آج چھوٹے سے ہی مربوط ہے، اب چونکہ نور کے ایک حصے کو دیکھ چکا ہے، سلطان کربلا کے خیمے میں آ کے یہ نہیں پوچھا کہ حسین کون ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، وہاں آ کے جو کچھ اس نے کہا، اگر ہے طبیعت تو سناؤں. بس شاہ جی اس کی نظر پڑی سلطان کربلا پہ، ماتھے پہ ہاتھ گیا، رکوع کی صورت خم ہوا اور کہتے ہیں السلام علیک یا طبیب العصیان. السلام علیک یا طبیب العصیان و یا جابر الحرمان. السلام علیک یا حسن السان و مصطفی الزمان. السلام علیک یا مخدوم الرضوان و یا مرخص الجنان. السلام علی من خضع له الامکان و مشترط له الرحمان. السلام علی من بیده زمام النبوت و فی قبضته مقالید المشیت. میں آدھا ترجمہ تو اشاروں میں ہی کر رہا ہوں. السلام علی من بیدہ زمام النبوت وفی قبضتہ مقالید المشیت. السلام علیک یا ذا القلمین و یا ذا اللوحین انی اظن عندک سوى اللوح المحفوظ لوح الحسین کما لک فی الجنت باب الحسین دون الثقلین. السلام علیک یا خطیب الصامت علی ظہر الرسول و مصحف الناطق فی قلب البتول. السلام علیکہ یا خطیب الصامت علی ظہر الرسول و مصحف الناطق فی قلب البتول. السلام علیکہ یا اوحد الذات و یا ضامن المحبین.
في العرصات السلام عليك يا منجي المحبين في العرصات. ومن يقول له المبغض يا ليتني كنت حسينيا في الحياة أتاك آت بالتحية والتسليمات يا ليتني كنت وتدا من أوتاد خيامك أخدمك عند نزولك وخيامك أو بساط فسطاتك تأتوني نار يتوني نالك أفتخر به على استبرك الجنة وسندسها. إني قد مشيت من باب خيمة أخيك الأكبر إلى بابك الأطهر تحت نور مرشوش طهر لي القلب المخشوش. يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن أمير المؤمنين يا ابن رسول الله لي سؤالان ومثلك لا يخيب سائلا الأول كيف صارت الإمامة في ذريتك والشفاء في تربتك والإجابة تحت قبتك فبسم الإمام وقال آثرت كلي لله وآثرني كل. اب میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں مجھے نہیں پتا. میں نے کرسی کیوں چھوڑی؟ ایک تو اس لیے کہ جو یوں بیٹھے ہیں ان کے چہرے بھی میری نظروں کی زد میں رہے ہیں، اور دوسری شاجی یہ علت کہ عظمت اتنی ہے جملوں کی، ان کی تعظیم کے لیے کرسی چھوڑی. اور تیسری بات جب جملہ نہ خریدا گیا، تیسری بات یہ ہے جب جملہ نہ خریدا گیا تو مجھے اٹھنا نہ پڑے بھائی یہیں سے چلا جاؤں. پہلا جملہ ترجمہ کرنے لگو عبارت کا شب ابھی ذہن باقی ہے مولانا. ہاں اگر وقت طبیعت نے اجازت دی تو جملے کچھ ملا دوں گا، ورنہ یہ بہت کچھ ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے. پہلے جملے کا بھٹی صاحب یوسف نوید میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. اب دیکھتا ہوں یہ جتنا خریدا گیا وہ اتنا ہی آگے ملے گا. کیا کہہ رہا ہے بدوی؟ السلام علیکم یا طبیب العصیان، اور گناہوں کا علاج کرنے والے میرا سلام. تمہاری بھی کیا بات ہے؟ یقیناً سب خریدار ہیں میرے سامنے، سارے حلالی سارے موالی. کیا کہہ رہے؟ یا طبیب العصیان، اے گناہوں کے طبیب، اے گناہوں کے معالج. ہاں یہ حسین ہی ہے. سر اٹھا. جملہ ہے اس کے لیے جس کے معدے میں قوت ہے، جس کا معدہ اس گھر کے فضائل سن کے کچا پکا نہیں ہوتا، جسے الٹیاں نہیں لگتی. منبر کے غلاف پہ ہاتھ. میدان قیامت ہوگا، میدان قیامت ہوگا. آدم سے عیسیٰ تک نبی قطار میں کھڑے ہوں گے حساب کے لیے. اچانک انبیاء دیکھیں گے کہ سامنے ایک قطار ہے جو ہوا سے بھی تیزی کے ساتھ جنت کی طرف اڑی جا رہی ہے، اڑی جا رہی ہے، اڑی جا رہی ہے. آدم قدم بڑھائے گا، نوح قدم بڑھائے گا، موسیٰ قدم بڑھائے گا کہ ہم بھی اس صف میں شامل ہو جائیں گے. عرش سے آواز آئے گی ایھا الرسل علی رسلکم، رسولو ٹکے رہو، حساب دو. وہ حسینیوں کی قطار ہے.
حسینیوں کی قطار ہے. اور وہ ایسے جا کیوں رہے ہیں یہ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ چل جائے گا، اگر تب تک تھکے نہ تو. وَيَا جابر الحرمان، اے بد نصیبی کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والے میرا سلام. العظمت للہ. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کھڑے ہوئے تھک تو نہیں گئے؟ ہاں، حسین کا ذکر اور تھکائے. السلام علیکہ یا حسن الثانی، اے دوسرے حسن میرا سلام. اچھا، یہ لفظ ہے نا حسنین، حسنین، اس کا مطلب کیا ہے؟ دو حسن یا دو حسین، یعنی حسن ہے تو دونوں، حسین ہے تو. وَيَا مصطفیٰ زمان، اے اپنے زمانے کے مصطفیٰ. میرا سلام. السلام علیکہ یا مخدوم الرضوان، اے رضوان جنت کے مخدوم. ہاں، اب زاہد بھٹی غضنفر ایک جملہ کہنے لگا ہے. جملہ نہیں، جملہ کائنات بند ہے اس میں. جن کے پاس صلاحیت ہے، دیکھو، اگر کسی نااہل کو حضور کیچڑ میں لال مل جائے، پتہ نہیں کوئی امیٹیشن ہے، شیشہ ہے، کیا ہے، لیکن جسے پتا ہو کہ یہ موتی ہے. وہ شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھا ہے نا کہ کسی کمہار کو لال مل گیا، اس نے اپنے گدھے کے گلے میں ڈال دیا. وہ چمکیلا تھا، کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، سوچا چلو کوئی روپے 2 روپے کا بک جائے گا. جا کے صراف کے پاس آیا، صراف کی ہتھیلی پہ رکھا. کتنے کا ہے؟ 5 روپے کا ہے. وہیں 2 ٹکڑے ہو کے پھٹ گیا. پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ گدھے کے گلے میں پڑے رہے، نہیں پھٹے. یہاں کیوں؟ کہا اسے تو پتا نہیں تھا میں کیا ہوں، یہ تو جانتا تھا میں کیا ہوں. تو اب جو جوہر حسینیت کی قیمت جانتا ہے، پھر کہ اس چہرے پہ باغ نہ کھلا تو ولایت کا دل پھٹ سکتا ہے. سر اٹھاؤ، خریدنا جملہ. بدو کہہ رہا ہے حسین سے، السلام علیکہ یا مرخص الجنان، او جنت کو سستا کر دینے والے میرا سلام. سستا، بلکہ لفظ ہے مرخص. مرخص یعنی نیلامی کی حد تک سستا. بڑی صاحب نمک کی چٹکی بھی شاجی خریدنی ہو تو کم از کم روپیہ تو چاہیے نا. حسین نے جنت روپے سے بھی سستی کر دی. اس نے کہا چاہے بادشاہ ہو یا بھیکاری، اگر میں دل میں ہوں پھر تو جنت کی تلاش کر نہ کر، جنت تجھے خود تلاش کرے گی.
السلام علی من خضع لہ الامکان، اس پر سلام جس کے سامنے عالم امکان نے گھٹنے ٹیک دیے۔ گجرانوالے کے باشندوں، یہ بدو ہے؟ مجھے تو بڑے بڑے علماء ربانیین اس سے نیچے نظر آ رہے ہیں۔ ہے جنگلی جنگل میں رہنے والا، اور کیا کہہ رہا ہے؟ من خضع لہ الامکان۔ نہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لو، دو چیزیں ہیں، ایک ہے اکوان، الف کاف لمبے والا، واو الف نون، اکوان۔ ایک ہے امکان، جو کچھ اللہ بنا چکا ہے وہ اکوان ہے، جو اور بنا سکتا ہے وہ امکان ہے۔ پلے بڑی ہے، سر سے گزر گئی۔ 10 لاکھ عالم کی حدیث میں نے پڑھی کہ 10 لاکھ عالم اللہ بنا چکا، اب بتاؤ اور کتنے بنا سکتا ہے؟ یعنی اگر خربوں کو خربوں سے ضرب دے کے بھی بولا نا تو شرک ہو جائے گا، کیوں؟ اس کا مطلب ہوگا اتنے بنا سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ جو بنا چکا وہ قطرہ بھی نہیں، جو بنا سکتا ہے وہ لا تعداد سمندر ہے۔ اور بدو کہہ رہا ہے اے حسین تیرے سامنے امکان نے گھٹنے ٹیکے۔ یہی تو وجہ تھی جب اولاد کے طلبگار کو محمد مصطفیٰ نے کہا تیرے مقدر میں نہیں لکھا، اللہ تو دے سکتا تھا نا، امکان تو تھا دینے کا، حسین نے امکان سے ساتھ عطا کر دیا۔ امکان تھا نا، یعنی اللہ دے سکتا تھا، بھئی یہی امکان ہے، اور اسی سے حسین نے، جانتے نہیں ہو، میں رسول کی محفل سے روتا ہوا نکلا، سامنے بچے کھیل رہے تھے، جوڑی دیوار کی ٹیک لگا کے بچوں کو دیکھ رہی تھی، حسین نے دیکھا، نانا کے دربار سے ایک روتا ہوا شخص نکلا، کہا حسن بھیا، جی حسین، گھر کی روایت بدل رہی ہے۔ کیسے؟ پہلے روتے ہوئے آتے تھے، ہنستے ہوئے جاتے تھے، پہلا ہے ہنستا ہوا گیا تھا، روتے ہوئے آیا تھا، حسن ہنساؤں اسے؟ اب اللہ جانے تو تھک گیا ہے یا میں کہیں جنگل میں پڑ رہا ہوں۔ جب کہا نا اسے ہنساؤں، حضرت نے کہا تو جان، تیری مرضی جانے، میں ایک طرف ہو رہا ہوں۔ حسین آگے بڑھے، مایوب کی، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا بچے ہٹ، جس کا مقدر روٹھا ہوا ہو۔ کہا مجھے بچہ نہ سمجھ، اور سوئی ہوئی قسمت زندگی میں ایک بار کروٹ لیتی ہے۔ جب یہ لفظ سنے چونکا کہ یہ لفظ بچہ تو بول ہی نہیں سکتا، اس کی زبان کے پیچھے تو کچھ اور بول رہا ہے۔ کہا رسول کے پاس گیا تھا، حالانکہ میں عیسائی ہوں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہوں، لیکن اپنا بیٹا تیرے نانا سے مانگنے گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں نا نصرانی، میں اپنا بیٹا تیرے نانا سے مانگنے گیا تھا، مگر اس نے کہا اللہ پہ لکھا نہیں۔ حسین مسکرایا، بڑے بھولے ہو، تجھے اتنا پتہ نہیں، چھوٹی سی عدالت میں بھی جاتے ہیں تو وکیل کے بغیر نہیں جاتے، سلطان مملکت احدیت کی عدالت اور بغیر وکیل کے، کہنے
کہا میں تو یہاں پردیسی ہوں، مسافر ہوں، اور وکیل کو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ مسکرا کے کہا جس کا کوئی وکیل نہ ہو اس کا وکیل حسین ہوتا ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ جس کا وکیل کوئی نہ ہو اس کا آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے رہا ہے۔ رسول نے آتے دیکھا، منبر پہ جگہ بنائی، رسول سرک گئے، منبر پہ جگہ بنائی۔ میرے لال، آج نواسا نانا کی محفل میں نہیں آیا، آج میں وکیل ہوں اس بے نوا کا۔ رسول نے بھی جب یہ فکر سنے، رسول سنجیدہ ہوئے، ہلکا سا تبسم لبوں پہ آ، اچھا وکالت کرنے آئے ہو؟ بولو جناب والا۔ جو تھکے نہیں ہو خدا کے لیے جاگنا۔ جناب والا، یا تو عدالت اپنی روایت ثابت کرے کہ پہلے کوئی خالی لوٹا ہو، یہ باتیں حسین ہی کر سکتا ہے، اور اگر آج سے پہلے کوئی نہیں لوٹا، میرے موکل کا جرم کیا ہے؟ رسول نے کہا اے حکومت الہیہ کے سرکاری وکیل، الہیہ کے سرکاری وکیل، تو بہتر جانتا ہے ایک کبریائی پی ایل ڈی ہے، اس کا فیصلہ ہے مقدر میں نہیں۔ میں نے جواب دیا، اب اس جملے کا لطف وہی لیں گے جو کبھی عدالت گئے ہوں۔ جب رسول نے کہا نا مقدر میں نہیں لکھا تو کیسے دوں، حسین نے کہا آبجیکشن یور آنر۔ جو بھی دعا ہے مولا پوری کرے۔ کیا کہا حسین نے؟ آبجیکشن یور آنر، اعتراض ہے جناب والا، اگر مقدر میں ہوتا بال بک گھر بیٹھے نہ لے لیتا، یہاں کیا کرنے آتا؟ تھکے ہو تو میں جاؤں؟ اگر تقدیر میں ہوتا تو گھر میں نہ لے لیتا، بال بک میں گھر ہے یہاں کیوں آتا؟ رسول نے کہا اے سرکاری وکیل، اس عدالت سے بھی بڑی ایک عدالت ہے، اس عدالت نے نہ کر دی ہے، کہاں سے دوں؟ میرا کاشف دل کر رہا ہے کہ میرے پر نکل آئے میں اڑ جاؤں۔ اب پتہ نہیں میرے سامنے کون سماعت کے کتنے پانی میں ہے۔ جیسے خطابت ہر ایک کو نہیں آتی، سماعت بھی ہر ایک کو نہیں آتی۔ جو سننے کا فن جانتا ہے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا۔ جب رسول نے کہا نا کہ عدالت میری عدالت سے بڑی ہے، وہ نہیں چاہتی، حسین نے کہا کچھ اختیار سرکاری وکیل کے ذاتی بھی ہوتے ہیں۔
سرکاری وکیل کے بھی ہوتے ہیں. میں نے ایک بیٹا دے دیا. حسین کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے 2 دے دیے. حسین تقدیر نہیں چاہتی، 3 دے دیے. حسین تجھے ہو کیا گیا ہے؟ 4 دے دیے. حسین لوح محفوظ پڑھ لے، 5 دے دیے. حسین مشیت سے مشورہ کر، 6 دے دیے. حسین اللہ نہیں چاہتا، 7 دے دیے. جیتے رہو کم از کم اپنے سردار کے ظہور تک. ہاں میں تم سے راضی، سلطان کربلا تم سے راضی ہو. جب کہا نا 7 دے دیے، سائل نے کہا مولا بس کافی ہے. اب یہ جملہ جو ہے وہ لفظوں میں بولنے والا نہیں، کر کے دکھانے والا ہے. جب اس نے کہا نا بس کافی بلا تشبیہ، حسین کے منہ سے نکلا پلے پڑی ہے بات ہے کا جا کم ظرف. حسین کے بحر کرم میں پتھر پھینک کر جھولی اتنی چھوٹی. لفظ کہنے لگا ہوں گوجرانوالا کے شیعہ سنی دوستو، اگر کلیجوں میں دم ہے بچا لینا. جھولی اتنی چھوٹی، زندگی میں پہلی بار ہی تو 2 بڑوں کے سامنے اڑنے کا سواد آیا. کاش حوالہ بھی بے شک سن لو. علامہ عین العارفین حسینی نے مناقب میں جو جملے لکھے ہیں اس کا ترجمہ تمہیں سنا رہا ہوں. ابھی 8-9 منٹ ہیں، بس کروں. بہرحال بزرگ کی کوئی مجبوری ہوگی. جی تمہاری تو کوئی مجبوری نہیں نا. اچھا ہے کسی کی تو اٹھ لے. کہا کیا حسین نے؟ حوالہ دے دیا میں نے. فرماتے کم ظرف آج تو چپ رہتا. میدان قیامت میں اولاد آدم ایک طرف آتی، میرے بخشے ہوئے بیٹے ایک طرف آتے. سمجھ آ رہی بات؟ اولاد نہیں پھر سنو. اولاد آدم ایک طرف، میرے دیے ہوئے بیٹے. میں چاہتا ہوں میرے سامعین خود پہنچے. علی کا لال کہہ رہا ہے اگر تو چپ رہتا میدان حشر میں اولاد آدم ایک طرف آتی، میرے دیے ہوئے بیٹے ایک طرف آتے. گجرانوالا کے رہنے والوں کو سمجھ میں آیا حسین کا یہ کہنا کہ آدم کی اولاد ایک طرف، میرے بخشے ہوئے بیٹے ایک طرف. معلوم ہوتا ہے جو بیٹے حسین نے راہب کو دیے وہ اولاد آدم میں شامل نہیں تھے.
بولے بڑی بات ٹھیک ہے نا، ورنہ یہ کیوں کہتا اولاد آدم ایک طرف؟ واہ جی واہ، چھت سے بھی نعرہ آیا، جیتے رہو، مولا خوش رکھے تمہیں، تمہاری عبادت قبول کرے۔ ہاں جی، یہ فکرہ کہ اولاد آدم الگ آتی، میرے دیے ہوئے بیٹے، اس کا مطلب ہے اولاد آدم اور حسین کے دیے ہوئے بیٹے اور گیٹ ایک ہی ہے نا، بند ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے تالا لگوانا پڑا تو لگا دوں گا، پھر ساری رات تو بھی یہاں میں بھی یہاں، ورنہ جلدی فیصلہ کر لے۔ اب بچہ بھی سوچے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور جس کے دیے ہوئے بیٹے، جس کی بخشی ہوئی اولاد آدم سے الگ ہے محمد۔ بچے بھی کسی نہ کسی شادی میں، بلکہ بچے تو زیادہ شریک ہوتے ہیں، پتا ہوگا کہ نکاح کے لیے ایک دولہا کا وکیل ہوتا ہے، ایک دلہن کا، دو برابر کے عادل گواہ، ایک نکاح خوان، 5 نہ ہوں تو نسلیں حلال نہیں ہوں۔ اوپر والو ٹھیک ہے نا، 5 نہ ہو نسلیں حلال نہیں ہوتی۔ اب اللہ نے کہا اپنے نکاح کا انتظام کر، گواہ تلاش کر، نکاح خان تلاش کر، وکیل تلاش کر۔ مالک کہاں سے؟ میرے سامنے تو 2 قسم ہیں مخلوق کے، فرشتے جو ابھی میرے سجدے میں پڑے تھے، ان کا تو یہ مقام ہی نہیں کہ کوئی فرشتہ مجھ سے کہے او آدم تجھے ہوا قبول ہے؟ اب میں تمہاری تھکن نہیں اتار سکتا، میں نے تو جملہ ہی بھیجنا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ باقی ہیں جن، وہ میرے دشمن، کہاں جاؤں؟ مشکل ہے، بس آدم نے کہا مشکل ہے، مشکل کشا نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا آدم گھبرا نہیں، تیرا وکیل میں علی ہوں۔ جناب ہوا پریشان تھے، اب اللہ کرے ہر بندہ میرے سامنے خریدار نکلے، جلدی بچے